प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान, उसका 24वां बाब और उसकी 3 ता 14 आयत खुदावंद के कलाम में से हम तिलावत करेंगे। मत्ती 24 बाब उसकी 3री आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा न होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको इज़्ज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, और उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आमीन। शागिर्दों ने यीशु मसीह से सवाल किया कि ये सब बातें कब होंगी और तेरे आने का निशान क्या होगा। ठीक है, यही सवाल आज कलीसिया के ज़हन में भी है। इसका मतलब है जो बातें हम आज सोच रहे हैं, यही बातें रसूल भी सोचते थे, और इसी तरह से सोचते थे, क्योंकि वो भी इंसान थे। उनके दिल में ये चीज जानने की ख्वाहिश थी कि मसीह की आमद कब होगी। तो यीशु मसीह ने जो तरतीब बताई है, वो तरतीब बड़ी हैरानकुन है। मैं इसमें सिर्फ पहली चीज के ऊपर चाहता हूं कि हम गौर करें। खबरदार, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। यीशु मसीह की आमद की जो सबसे पहली निशानी है और सबसे खास निशानी है, वो है गुमराही। यीशु मसीह जब भी कोई बात करते हैं, उसकी तरतीब पर गौर करना बड़ा जरूरी है। हम ज्यादातर ये सोचते हैं काल आ रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं, जंगों की अफवाहें हैं, जंगे हैं, लेकिन हम गुमराही के ऊपर गौर नहीं करते। गुमराही सबसे खतरनाक चीज है, और मैं अपनी 21 साल की खिदमत में ये चीज वाज़ेह तौर पर समझता हूं कि जिस दौर के अंदर हम रह रहे हैं, ये गुमराह तरीन दौर है। गुमराह शख्स वो होता है जो रास्ता भटक जाता है, जिसको अपनी मंजिल का पता नहीं होता कि मैं कहां जा रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा खबरदार, मैंने और आपने खबरदार रहना है कि कोई हमें गुमराह ना कर दे। बनी इस्राइल कौम तबाह कब हुए? जब वो गुमराह हो गए। गुमराह कब हुए? जब उन्होंने खुदा को देखना छोड़ दी, जब उन्होंने खुदा के अहकामात की पैरवी करना छोड़ दी, उस वक्त उनकी जिंदगी के अंदर गुमराही आई। और गुमराही क्या आई? उन्होंने गैर खुदाओं को मानना शुरू कर दिया, गैर खुदा की परस्ती शुरू कर दी, बुतों की पूजा शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये भी खुदा ही है। आखिर ये कौमें ऐसे तो नहीं इन बुतों के आगे झुक रही, इनकी वर्शिप कर रही, आखिर इनमें भी कोई ताकत होगी। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि जब बनी इस्राइल कौम समंदर में से निकल कर आए, खुदा ने उनको समंदर में से निकाला, और उसके थोड़ी देर के बाद ही, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के बाद ही खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया कि मैं तुझे अहकाम दूंगा और तू वो अहकाम अपनी कौम को बताना, मेरी कौम को बताना। मूसा ऊपर पहाड़ पर अहकाम ले रहा है, खुदा से बातचीत कर रहा है, और नीचे उसकी कौम बुत बना के, बछड़ा बना के उसकी वर्शिप कर रही है, क्योंकि 40 दिन हो गए थे मूसा को गए हुए। हमारी कौम इतनी जल्दबाज है, इतनी कम ईमान है, ईमान उसके अंदर इतना कम है कि वो बहुत जल्द फिर जाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, चर्च आना शुरू हुए 10 बजे से भी पहले पहुंच गए। अच्छा जी, क्यों आ रहे हैं 10 बजे? क्योंकि वीजा लग गया पापा का। अच्छा, पापा जो बाहर गया, फैमिली भी बाहर ही, फैमिली चर्च तो बाहर निकल गई, पापा बाहर, फैमिली चर्च तो बाहर। ठीक है जी, बड़ी जल्दी उनका ध्यान हट जाता खुदा से। पौलुस कहता अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए दो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। खुदा को जिंदा कुर्बानी चाहिए, खुदा को मुर्दा कुर्बानी नहीं चाहिए। जिंदा कुर्बानी की प्रॉब्लम यह है कि ये बार बार अपनी जगह से हिलती है। क्यों जी? आप एक बकरा लें, उसको जब कुर्बान किया जाता है तो उसको कैसे पकड़ा जाता है ताकि वो हिले ना। अगर आप एक जिंदा बकरे को एक टेबल के ऊपर रख दें तो वो बार बार खिसकेगा, वो नीचे उतरने की कोशिश करेगा और वो बिलाखिर नीचे उतर ही जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम जब मसीह के साथ चल रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द इतने ट्रैप्स हैं, इतने ट्रैप्स हैं दुनिया के अंदर शैतान ने हमें गुमराह करने के लिए लगाए हुए हैं कि हम उनके अंदर फंस जाते हैं। सबसे पहला ट्रैप शैतान का, जो वो सदियों से बोलता चला आ रहा है कि ये बाइबल मुकद्दस बदल चुकी है। मैंने इसके ऊपर रिसेंटली एक पैगाम सुनाया था, ला तब्दील कलाम, जिसकी हिफाजत खुदा खुद करता है। तो आप जरूर इसको सुने, इस पैगाम को।
ایک ایسا شخص جو خود بائبل مقدس نہیں پڑھتا, بائبل مقدس کی تعلیمات سے مانوس نہیں ہے, روشناس نہیں ہے, جب اس کو کوئی آؤٹ سائڈر یہ کہے گا کہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو چینج ہو چکی, وہ فوری طور پر پریشان ہو جائے گا کہ یار پادری تے کہندے نے کہ زندہ کلام ہے تے اے بھائی ہری کہہ رہے نے بدل گیا. چونکہ وہ خود نہیں پڑھتا, وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دور میں ہم آ چکے ہیں, یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیپٹر بائبل کا پڑھ لیا, نوجوانوں نے, بہنوں نے, بھائیوں نے, اور روٹین بنا لی کہ جی میں تو ایک چیپٹر ڈیلی دا پڑھ دیا, سمجھ کے تے سوچ کے پڑھ دیا. میں زیادہ تر کلیسیا کی تعداد تو ایسی, وہ بائبل ہی نہیں پڑھتی. ان کو پتا کیا کہ یہ بدل گئی ہے یا نہیں بدلی, کیونکہ انہوں نے تو کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں. کیوں جی؟ جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں اس کو اس سے کیا لگے کہ یہ بدلا ہے یا نہیں بدلا, اس کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گمراہی کے اس دور میں ہمارے لیے خبردار رہنے کی ایک سب سے بڑی جو بات ہے, جس سے ہم اپنے آپ کو الرٹ رکھ سکتے ہیں, کہ ہم اس کو پڑھیں. کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو شیطان کے تمام کارڈز ہم پر پہلے سے ہی شو کر دیتی. جب لوگ تاش کھیلتے ہیں تو کہتے ہیں پتے شو کرا, خدا شیطان کے پتے پہلے شو کرا دیتا ہے اپنے کلام کے ذریعے سے. ہم شیطان کے ہیلوں سے, اس کی چلاکیوں سے پہلے ہی سے واقف ہوتے ہیں جب خدا کا کلام ہمارے دل میں اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو شیطان کی کوشش ہے کہ وہ گمراہ کرے لوگوں. وہ کہتا ہے تمہاری بائبل بدل گئی ہے. جس روٹ پر آپ ہیں, اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ لگنا شروع ہو جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے, میں کراچی کے روٹ پہ نہیں ہوں, آپ بار بار پریشان ہو جائیں گے. اور گمراہ کب ہوتا ہے ڈرائیور؟ جب وہ روڈ میپ کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے, سائن بورڈز کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. میری یہ بچپن سے یہ میری عادت ہے کہ جب بھی میں کسی بس میں بیٹھتا ہوں, مجھے شوق ہے, میں تھوڑی دیر بعد سائن بورڈز دیکھتا ہوں. فیصل آباد 123 کلومیٹر, تھوڑی دیر کے بعد فیصل آباد 119 کلومیٹر, فیصل آباد. مجھے لگتا ہے کہ بھی ہم صحیح روٹ پہ جا رہے ہیں, کیونکہ یہ سائن بورڈز بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی منزل کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب ہم اس کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, ہم بھٹک جاتے ہیں. آرکن کتنا چھوٹا ہے, یہاں پہ 100 بندے کھڑے کر دیں آپ, اور وہ آرکن کو آواز دیں, آرکن میں تمہارا پاپا ہوں, آرکن میں تمہارا پاپا ہوں, وہ ایک دم میں سوچے گا. لیکن جب راشد اس کو آواز دے گا, وہ فوراً دیکھے گا, کیونکہ وہ راشد کی آواز پہچانتا ہے. اگر اس کو اپنے باپ کی پہچان نہ ہو, دنیا میں ایسے بھی کچھ بچے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں, آرفن سینٹرز میں وہ پلتے ہیں. وہ جو لوگ ان کو ڈیل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس یہی ہمارے رشتہ دار ہیں, کیونکہ ان کو عورتوں کو ملنے بھی نہیں آتا. لیکن جس کا باپ ہے اس کو تو اپنے باپ کی پہچان ہوتی ہے نا, کہ نہیں ہوتی؟ تو آرکن کو راشد کی آواز کی پہچان ہے, 100 بندوں میں سے بھی وہ راشد کی آواز کو پہچان کے اس کے پیچھے جائے گا. اسی طرح اگر ہمارا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے تو ہم خدا کی آواز پہچان لیں گے. یسوع مسیح نے کہا میری بھیڑیں میری آواز. بھیڑوں کو پتا ہے کہ چرواہا کون ہے, لیکن جو بھیڑ نہیں ہے اس کو کوئی پتا نہیں. وہ دلی سارے چرواہے نے, انہیں کدی اس چرچ, کدی اس چرچ, کدی ادھر, کدی کتے. اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں, اس کی کوئی تعلیم نہیں, اس کو خود نہیں پتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں, اور وہ مکس تعلیم لیتا رہتا ہے اور وہ کسی تعلیم پر کھڑا نہیں ہوتا, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خبردار کوئی تم کو, پہلی گمراہی شیطان یہ پھیلا رہا ہے کہ یہ بائبل بدل چکی ہے. دوسری گمراہی, شیطان بہت سی نئی تعلیمات کلیسیا کے اندر لے کر آ رہا ہے, اور ان تعلیمات کی وجہ سے وہ لوگوں کو اکساتا ہے. امریکہ اس وقت بدعات کا گڑھ بنا ہوا ہے. امریکہ میں بے شمار پادری ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول کیے بغیر بھی آپ خدا کی بادشاہی میں جا سکتے. آپ اچھے کام کریں, آپ غریبوں میں آٹا تقسیم کریں, آپ انہیں راشن دیں, آپ غریبوں کو پڑھا دیں, بوڑھے لوگوں کو رہنے کے لیے گھر دے دیں, آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. خدا بڑا مہربان ہے. اگر خدا اتنا مہربان ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا عدالت کرنے والا نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ آدھی تعلیم دے رہے ہیں. خدا مہربان تو ضرور ہے, شفیق تو ضرور ہے, ترس تو ضرور کھاتا ہے, لیکن اس کی عدالت کا جو سیکشن ہے وہ کدھر جائے گا؟ خدا کوئی بھی اپنی ذات سے تعلق رکھنے والی بات کو ادھورا نہیں چھوڑتا. خدا تمام تقاضے پورے کرتا ہے. خدا اپنی رحمت بھی دکھاتا ہے, خدا یہ بھی دکھاتا ہے کہ میں عدالت بھی کرتا ہوں, خدا غصہ بھی کرتا ہے. تو وہ بھائی جو امریکہ میں بیٹھ کے تعلیم دے رہا ہے کہ آپ کو یسوع مسیح کے خون کی ضرورت نہیں, آپ ایسے ہی بچ سکتے ہیں, وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو وہ ادھوری تعلیم دے رہا ہے, آدھا سچ بتا رہا ہے لوگوں. اور لوگ کیا کر رہے ہیں, لوگ اپنی کمائیوں میں سے دے رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم چیریٹی تو کر رہے ہیں, اب ہم چاہے شراب پئیں, چاہے ہم 2 عورتیں رکھیں, چاہے ہم جس طرح بھی زندگی گزاریں. پادری صاحب نے ہمیں یہی بتایا کہ ہم نے چیریٹی کرنی ہے, ہم نے چرچ میں ہدیہ دینا ہے, زبردست دائیکی لے کے آنی ہے, بس ٹھیک ہے ہم اپنی کمائی سے خدا کو دے رہے ہیں, خدا اس سے ہمیں بلیس کرے گا. خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر. غلط تعلیمات کے پیچھے ہم اسی وقت جائیں گے جب ہم خود اس کو نہیں پڑھیں گے. ہمیں کوئی کچھ بھی آگے بتائے گا, ہم بآسانی اس کو مان لیں گے, کیونکہ ہم خود اندھے ہیں. اگر کوئی بھی کانا ہمارے پاس آئے گا تو ہمارا راجا بن جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور یسوع مسیح نے کہا اندھے کو اندھا کیسے راہ دکھائے گا, دونوں ہی اندھے ہیں. خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر. اور جب ہم گمراہ ہو جاتے ہیں ہم اپنی لائف کو انسیکیور کر دیتے ہیں,
آج بہت سے بچے, بہت سی بچیاں گمراہ ہیں, وہ غیر اقوام میں شادیاں کرنا چاہتی ہیں. ریزن کیا ہے؟ انہیں پتہ نہیں کہ خدا کی نظر میں یہ کتنا خطرناک کام ہے. بنی اسرائیل قوم کے تعلق سے میں نے یہی آپ کو شروع میں بات بتائی ہے کہ بنی اسرائیل قوم جب گمراہ ہوئے تو انہوں نے غیر اقوام کی بیٹیوں سے شادی کرنا شروع کر دی, ان کی بیٹیاں لینا شروع کر دیں, اپنی بیٹیاں انہیں دینا شروع کر دی. اور وہ بت پرست بچیاں جب اسرائیلی خاندانوں میں آئیں تو وہ اپنے بت ساتھ ہی لے کر آئیں. سلیمان نے جو بہت سی بیویاں کی تھی ان میں سے زیادہ تر بیویاں بت پرست تھیں, اور سلیمان اپنی بیویوں کی محبت میں بہت سی بیویوں کے لیے مندر بھی بنوا کر دیے تھے ان کی عبادت گاہوں میں, اور لکھا ہے وہ ان کو سجدہ بھی کرنے لگا. گمراہ ہو گئے. ہم گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم ہٹ رہے ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے, لکھا ہے انسان کو اپنی سب راہیں ٹھیک ہی معلوم ہوتی ہیں, درست معلوم ہوتی ہیں, لیکن آخر میں موت کی راہیں. شیطان گمراہ کر رہا آج لوگوں کو, اور گمراہ کب کرتا ہے؟ جب ہم نشان سے اپنی آنکھیں ہٹا لیتے. ایک ریس دوڑنے والا 100 میٹر کی ریس جو دوڑتا ہے, وہ اپنے ارد گرد دوڑنے والے لوگوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ وہ کتنی تیز بھاگ رہا ہے, وہ کتنی تیز بھاگ رہا ہے. اس کی نظر ربن پر ہوتی ہے, ہر حال میں نے ربن کو پہلے ٹچ کرنا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو میرے ساتھ والا ہے اس کی تھائز کتنی مضبوط ہے, وہ کتنا مضبوط جسم کا مالک ہے. نہیں, اس کا ٹارگٹ اس ربن کو ٹچ کرنا ہے. اور جتنی دیر وہ اس طرح دیکھتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈز کے بھی 100ویں حصے کے اندر فیصلہ ہوتا ہے. کئی بار 100 میٹر کی ریس میں ایک دفعہ وہ اکٹھے ٹچ کر جاتے ہیں, لیکن پھر اس کے بعد جب کیمرے میں دیکھا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ آگے سلو موشن سے جو نظر آتا ہے. جب وہ تیز گزرتے ہیں تو لگتا ہے دونوں اکٹھے ہی ٹچ کی ہیں, لیکن جب سلو موشن میں دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ پہلے گئے. اتنا باریک کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے. پولس رسول کہتا ہے کامل کرنے والے یسوع کو. ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جب ہم یسوع کو تکتے رہیں گے. ہم گمراہ اسی وقت ہوتے ہیں جب ہم اپنی نگاہیں یسوع سے ہٹا کے ہم ادھر ادھر کی کاموں میں الجھ جاتے ہیں اور یسوع کو ایک پارٹ ٹائم یسوع رکھ لیتے ہیں. یہ میں کہتا میں پارٹ ٹائم جاب لبھی ہے کہ انہیں پارٹ ٹائم یسوع نے بھی اپنے نال رکھیا ہے نا. تھوڑی دیر لی بس یسوع کو لایا, یسوع میری ہے ضرورت ہے, یسوع میری ہے ضرورت ہے, یسوع میری ہے ضرورت ہے, اوکے بائے بائے, چلو جی. ایک مسیحی ایماندار وہ ہے جو مسیح یسوع میں رہتا ہے. ایک خوشحال مچھلی وہ ہے جو پانی میں رہتی ہے. ایک خوشحال پرندہ وہ ہے جو ہوا میں اڑتا ہے. ایک خوشحال مسیحی وہ ہے جو مسیح میں ہے. آمین. جو مسیح میں نہیں ہے, جو مسیح سے باہر آتا ہے پھر اندر آتا ہے, پھر باہر آتا ہے پھر اندر آتا ہے, جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی پھل لاتی ہے. کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا کہ ایک دن آپ ایک شاخ کو کاٹیں, پھر اگلے دن اس کو جوڑ دیں, پھر اس کو کاٹیں, پھر جوڑ دیں, چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ختم ہو جائے گی, اس کی لائف ختم ہو جائے گی, کیونکہ اس کو تنے سے جو خوراک مل رہی تھی وہ اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی تھی. آج لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, گمراہی ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے, اور یہ صرف مسیحیوں میں نہیں ہے, اس وقت پوری دنیا گمراہی کے نرغے میں. ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, ہر بندہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میرا فرقہ ٹھیک, میرا فرقہ ٹھیک, میرا فرقہ ٹھیک. آپ یوٹیوب لگائیں, وہاں پہ دیکھیں کیا وہاں پہ کھلا رہے ہیں لوگ, ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں, میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. یہ گمراہی کا دور ہے. اس گمراہی کے دور میں آپ کیسے پہچان سکیں گے کہ آپ ٹھیک ہیں یا آپ غلط ہیں, آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ اگر کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ جی یہ روح افزا ہے, یہ کیا ہے جی؟ روح افزا, تو میں مان لاں گا وہ گل. میں روح افزا پہلے پیتا ہوا. روح افزا لال ہوں تو میٹھا ہوں, ہے پانی. اگر کوئی مجھے آگے کہتا ہے کہ بھائی یسوع جھوٹا ہے, میں کہاں گا بھائی میں تے اتنے یسوع نو خود ویکھیا لینا, تے میری تو ملاقات ہوئی ہے, تو مینوں کیویں کہنا کہ یسوع زندہ نہیں؟ یسوع تو زندہ, میں انہوں ملیا, مینوں کیویں ادھر ادھر کر سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے. جس کی یسوع سے ملاقات ہی نہیں ہوئی, جو یسوع کو جانتا ہی نہیں, وہ تو شک میں آ جائے گا, وہ تو کسی بھی جھوٹے معبود کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا, کیونکہ اس سے یہ لگتا ہے کہ یسوع سے تو 2 دفعہ میں نے دعا کر لی, میرا کام تو نہیں ہوا. اے بھائی یار کہہ رہے ہیں کہ تو بابے کو لا, بس انہیں بوکر ہی تیری دھون تے مارنی, تیرا کام سیدھا. کہندا چلو 2 گھنٹے گوڈے تے رگڑ کے ویکھ لینے یسوع دے اگے, تے ہن ایک دھون چ بوکر ہی کھانی, وہ کھا لینے, چل پیسے بھی دیتا ہے, بوکر بھی کھاتا ہے, دھون دا مڑکا بھی لاندا, پھر کچھ نہیں ہاتھ آندا. اچھا یسوع نو بھی دیکھ لیا, بوکر والے نو بھی دیکھ لیا, ہن کہندا ہن کی کراں؟ لون چٹاندا ہے کہ بابا وہ دے کو چل, بس اینی جی چٹکی جو نے لون تیری جیب تے رکھنا ہے, جس طرح لون اندر مشکلاں باہر. کہندا چلو جی لون بھی چٹیے چل. اب یہ کر کیا رہا ہے یہ شخص, یہ فیملی؟ یہ اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے, یہ اپنی اصلاح نہیں چاہتی. یہ گمراہی ہے. یسوع مسیح کے پاس آ کر بہت سے لوگوں کو معجزے اس لیے نہیں ملے کیونکہ وہ صرف معجزے ہی لینے آئے تھے, وہ اپنی اصلاح نہیں چاہتے تھے. میری زندگی میں خداوند نے معجزہ کیا جب میں خداوند کو جانتا نہیں تھا, لیکن اس کے بعد میں پابند تھا اس بات کا کہ میں خداوند کو فالو کروں, ورنہ میں دوبارہ کسی اور بیماری میں مبتلا ہو کے مر سکتا تھا. مجھے ٹی بی تھی, میں یہاں پر اس جگہ پر فوجی چکن تو تھوڑا زیادہ ٹرین دے تھلے آن لے گیا سن, میں مرنا چاہنا سا کیونکہ میرے ماں باپ مر چکے سن اور لائف بالکل ختم ہو چکی سی. ٹی بی کی وجہ سے میں ختم ہو چکا تھا.
میرے ذہن میں بے شمار سوال تھے. میں ایک ایسا نوجوان تھا جو گمراہ تھا, لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس رات مجھ پر ظاہر ہو کر مجھے نئی زندگی دی, آج سے 21 سال پہلے. اور میں آپ کے سامنے ہوں, خداوند کا شکر ہے. 21 سال سے میں خداوند کے ساتھ ہوں, خداوند میرے ساتھ ہے, اور میں خداوند میں ہوں, اسی لیے میں محفوظ ہوں. ٹھیک ہے. صفان کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ بڑا ناتواں سا جانور ہے, لیکن وہ چٹانوں میں اپنا گھر بناتا. وہ خود کمزور ہے, لیکن اس نے گھر اپنا وہاں بنایا جہاں کوئی عام بندہ اس کو پکڑ نہیں سکتا. چٹان کو کون توڑے گا؟ میں اور بھائی شاہد جب بلوچستان گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر یہ جو بڑی بڑی کرینیں ہیں وہ پہاڑوں کے آگے اتنی اتنی لگ رہی سر, اتنی اتنی. جو کرینیں یہاں پہ ہمیں دیو ہیکل لگتی ہیں وہ پہاڑوں کے آگے اتنی اتنی, اور وہ کنکریٹ توڑ رہی ہیں وہاں. ایک پہاڑ کو توڑنے کے لیے شاید انہیں سالوں لگ جائے, جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہاں پتھر کے, جہاں سے بجری بن کے یہاں پہ آتی پنجاب میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صفان کو یہ پتا ہے کہ اگر میں چٹان میں چھپ جاؤں گا تو چٹان کو کون توڑے گا. اگر میں چٹان میں ہوں تو میں محفوظ ہوں. ایک ناتواں جانور, اس کی اتنی عقل ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جانتا ہے, لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے بھی کئی بار اتنی بیوقوفی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم خدا سے دور ہٹ جاتے ہیں. تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ میرے آنے کا جو نشان ہے, پہلا نشان یہ ہے کہ کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے, کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں, اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے. بہت سے لوگ اب تک یہ کلیم کر چکے ہیں کہ میں یسوع ہوں. پچھلے دنوں میں بھی یوٹیوب پہ ایک لڑکا آیا تھا, انہوں نے بھی کیا میں یسوع ہوں, پتہ نہیں کیڑی گار چ بیٹھا ہے, کسی کو نہیں پتا وہ کس ملک سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے, لیکن وہ کہتا کہ آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں, میں یسوع. بے شمار لوگ آ رہے ہیں, وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مسیح ہوں, میں مسیح ہوں. لیکن کیا مسیح ایک عام سا آدمی ہے؟ بتائیں مجھے. جب وہ اسرائیل کی گلیوں میں چلتا تھا وہ کوئی عام شخص نہیں تھا تو وہ انسان کے روپ میں آیا تھا, لیکن کسی کو وہ ایسے ہاتھ لگاتا ہے اس کی آنکھیں بنا جاتا ہے. آمین. کسی کے گھر میں جاتا ہے تلیتا کومی, چلو جی 4 دن کے مردے کو آ جا بھائی, سمندروں کو طوفانوں کو تھما دیتا ہے. یہ کوئی عام بندے کا کام تو نہیں. تو یوٹیوب تے یسوع نہیں آنا ہوں, مطلب جدا نیٹ نہ آ رہا ہے وہ تو گیا, انہوں پتہ ہی نہیں چلنا کہ یسوع آ گیا. جیسے بجلی پورب سے پچھم تک کوند کر نظر آتی, اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا. کوئی تم کو گمراہ نہ کر. مسیح کی آمد بالکل ایک الگ آمد ہے, اور مسیح کی پرسنالٹی بھی بالکل ایک الگ پرسنالٹی ہے. اور یسوع اپنی پرسنالٹی ان پر ظاہر کرتا ہے جو یسوع کے پاس بیٹھتے ہیں. یسوع کے پاس بیٹھتے نہیں, وہ یسوع کو, ایک انسان کو ایک دوسرے انسان کو جاننے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے. اگر یہاں پہ کئی آؤٹ سائڈر ہیں, یہاں سے گزرتے ہیں ہر روز, ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں, لیکن ہم انہیں نہیں جانتے. لیکن ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کیونکہ ہم عزیز ہیں, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا ہے. میں راشد کو جانتا ہوں, میں اس کو جانتا ہوں, میں سیفی کو جانتا ہوں, میں اس کو عاشی کو جانتا ہوں, میں آپ کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. مجھے آپ کی عادات کا پتا ہے, آپ کو میری عادات کا پتا ہے, کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا ہے. اگر ہم مسیح کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے ہم مسیح کو جان نہیں پائیں گے. اور یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے کہ ہم یسوع کو جانے بغیر یسوع کے ساتھ رشتہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, جانتے ہی نہیں یسوع کو کہ وہ کون ہے. آج ہمارے بہت سے مسیحیوں کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں, کیونکہ وہ اپنی بائبل کو نہیں جانتے, وہ بائبل مقدس نہیں پڑھتے, نہ ہی ان کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے. کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے, یہ گمراہی کا دور ہے. تو میں آپ کو اس بات کے لیے الرٹ کرنا چاہتا ہوں, نوجوانوں کو الرٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بائبل مقدس کو سیکھیں, اسٹرگل کریں, محنت کریں. بہت سے پڑھے لکھے نوجوان مجھے فون کرتے ہیں کہ پادری صاحب اس آیت کا کیا مطلب ہے. بہت سی بچیاں فون کرتی ہیں کہ پادری صاحب اس آیت کا کیا مطلب ہے. پڑھی لکھی بچیاں ہیں. تو میں کہا بیٹا جدو تانوں کسی فیشن ڈیزائن کی ضرورت پیندی ہے تسی گوگل تے نہیں جاندے, فراک نیو فراکس ہوں تو لکھنا بھی نہیں پیندا بھائی جان, بول کے فراک ڈیزائن, چلو جی فراک ڈیزائن آئی میک اپ آ گیا. میں کہا بھی تسی یہ آیت کیوں نہیں بول کے وے سٹ دے. اج دی دفعہ تا تسی کچھ بھی نہیں, ڈورے بورے ہو جاندے. دنیاوی کماں لئی اسی بہت تیز ہاں, لیکن جدو خدا دی واری آنی ہے, کلام دی واری آنی ہے, اسی کہنا سانو کچھ پتہ ہی نہیں, سانو کچھ پتہ نہیں. اس وقت ٹیکنالوجی بھی سانو نظر نہیں آتی, لیکن کسی دا نمبر لبنا ہوا ہے جو جناب فیس بک چ جاندے نے, وہ فرینڈ لسٹ جا, وہ نمبر لب لیندے, یہ پتہ کر لیتے ہیں بندہ لاہور کا رہنے والا ہے, کراچی کا رہنے والا ہے, کہاں کا ہے. لیکن جب خدا کی باری آتی ہے اس وقت ہم کوئی اسٹرگل نہیں کرتے. تو یسوع مسیح نے کہا تھا کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے, خبردار رہنا, الرٹ رہنا. تو ہم جس دور میں ہیں یہاں پر آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آئے گا کہ لوگ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بندہ مینوں کہندا یار تو ایڈا چنگا ہے, میں کہا میں تائی تے چنگا ہوں. مینوں کہندا یار آپ اتنے اچھے ہو, تو میں کہا سر جی میں ایسے لیے تے اچھا ہوں کہ میں مسیحی ہاں. وہ بندے نے سمجھ آ گئی کہ میری گل تے پہنچ گیا. میں کہا یار میں ایسے لیے چنگا ہوں کہ میں مسیحی ہاں, ایسے لیے میں ایماندار ہوں, میں دوجیاں دی مدد کرنا. میں بھائی جان اتنے 135 دفاتر اور دکاناں سن, اور مجال ہے کہ میں کسی بندے نو اوف کرن دا موقع اتنے دیتا ہے.
ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਆਓ ਅੰਕਲ ਜੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆ, ਸਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ, ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ A ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਲਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਿਗਰਟ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਦਤਾਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੁਆ ਵੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਈ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਲਾਮ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਲਾਮ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਲਾਮ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਆ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆ ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। नहीं, लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें। प्रॉब्लम ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਲੜਿਆ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ? ਕਲਾਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਖਬਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਖੋਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਤੀਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੂੰ ਤੀਲਾ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੇਰਾ ਤੀਲਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਮਕੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ।